अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे जो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट सामने आई है, उस हवाले से क्या सूरत हाल अब हमें देखने में आ रही है। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट जारी करते हुए मुतालबा ये किया गया है कि कौमी मालियाती कमीशन जो है NFC के तहत वसाइल के हवाले से बात की गई, वसाइल की तकसीम कार का जो मामला है उस हवाले से बात की गई है, फार्मूला तब्दील कैसे किया जाए, और साथ ही ये भी कहा गया कि NFC अवार्ड वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया है, आलमी इदारे ने जो तजवीज़ दी है कि सूबों को फ़ंड्स आबादी के तनासुब के बजाय उनकी असल अखराजाती ज़रूरियात और महसूलात जमा करने की सलाहियत को मद्देनज़र रख कर दिए जाएँ। साथ ही वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC अवार्ड के वसाइल की तकसीम के जो फार्मूला है उस फार्मूले पर नज़रसानी करने का मुतालबा भी सामने आया ताकि जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मुमकिन हो सके। वर्ल्ड बैंक ने NFC मुआहदे पर नज़रसानी की सिफारिश कर दी। आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं मुसलसल खाम तेल की जो कीमतें हैं वो गिरने के बाद जहाँ दुनिया भर में आवाम को रिलीफ मिल रहा है, वहीं पाकिस्तानी अवाम ताहाल सस्ते ईंधन के इंतजार में शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत ने वजारत खजाना की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक आलमी मंडी के असरात मुल्क की कीमतों पर मुंतकिल करने का जो दावा तो कर दिया है, लेकिन जो अमलन पेट्रोलियम लेवी में मामूली रद्दोबदल करके मौसमियाती तगय्युरात यानी क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को बढ़ाकर ₹5 फी लीटर कर दिया गया है, जिसने कीमतों में मुतवक्किल बड़ी कमी का रास्ता रोक दिया है। अगर बात करें तो मुआशी और हुकूमती हलकों की जानिब से इस फैसले का दिफा ये कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है कि मुल्क को ग्रीन ट्रांजिशन और माहौलियाती फंडिंग की सख्त ज़रूरत है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन रिलीफ के मुंतज़िर आवाम के लिए यह इक़दाम शदीद मायूसी और अवामी मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का बाइस बना है। इसी दौरान मुल्क के शुमाली इलाकों में शदीद मानसून बारिशों के बाइस हादसात और लैंड स्लाइडिंग में खौफनाक इजाफा भी देखने में आया, जहाँ कल सवात में सयाहों की कश्ती उलटने और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने से 14 अफराद जाम बहक हो गए हैं। कड़कती बिजली और तूफान की जद में आकर लंडी कोतल और लोअर दीर में तालिबात और बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ के अजला में भी फ्लैश फ्लड्स के बाइस मुतादिद मकानात तबाह हो गए हैं। मवासलाती राबते मुनक़ता हो चुके हैं। संगीन और हसास सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए हिदायत जारी कर दी हैं कि मानसून की मुमकिन तबाही और सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए तमाम इक़दामात एक जामे रोड मैप के तहत तरतीब दिए जाएँ ताकि इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने सख्त हिदायत जारी करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली और साथ ही चेयरमैन NDMA को रवा हफ्ते तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करने का हुक्म दे दिया है ताकि मानसून की जो पेश की तैयारियां हैं उसे हर सूरत मुकम्मल किया जा सके। साथ ही वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना है कि वज़ीर प्लानिंग की ज़ेर निगरानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और मुतल्लिका वजारतों पर मुश्तमिल खुसूसी एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, जो सूबाई मुतल्लिका इदारों से अमली ताउन और ज़मीनी रवाबत के लिए काम करेगी। जबकि वज़ीर ख़जाना को वाज़ेह हिदायत दे दी गई है कि मानसून की मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फ़ंड्स के लिए पेश की माली तैयारियां मुकम्मल रखी जाएँ। दूसरी तरफ कतरी हुक्काम के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में होने वाले गैर बराह रास्त मुज़ाकरात में मशबत पेशरफ्त सामने आई है। ताहम जो अगले मरहले की बाकायदा गुफ्तगू है वो शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन के बाद दोबारा शुरू होगी। इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाशिंगटन को सख्त वार्निंग देते हुए कह दिया है कि इस्लामाबाद मुआहदे के तहत अमरीका अपने इत्तेहादी इजराइल को फौजी कार्रवाइयों से रोके। उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमरीका ने इजराइल को लगाम ना दी तो फिर खत्ते में पैदा होने वाली किसी भी संगीन जारहियत का सबक ईरान खुद सिखाएगा। एक और अहम खबर है कि भारतीय खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक ईरान पर हमलों के दौरान भारत, जो कि इजराइल के साथ खड़ा रहा और आज तवानाई और तिजारती मफादात के तहत दोबारा ईरान से कुर्बत इख्तियार कर रहा है। इस सिलसिले में ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोदी ने तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया है। ANI रिपोर्ट्स के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की बहाली और ईरान पर माली पाबंदियों में नरमी पहले ही ईरान अमरीका 14 नुकाती मुआहिदे में शामिल है। साथ ही मोदी ने आबना हुर्मुज़ में बहरी रास्तों और तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आलमी और भारतीय मफाद करार दे दिया है। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत का आबना हुर्मुज़ में आज़ादी जहाज़ रानी पर जोर ईरान की हिमायत नहीं बल्कि भारतीय तिजारत, तेल की रसद और माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। ये भी बताएं कि भारत अमरीकी दबाव पर ईरानी तेल की खरीदारी तर्क कर चुका था, जिससे वाज़ेह है कि अमरीकी मफादात के सामने ईरान के साथ उसके ताल्लुकात सानवी हैसियत रखते हैं। भारत ने ईरान पर इजरायली हमले की वाज़ेह मज़म्मत नहीं की और ईरान की खुद मुख्तारी के दिफा में भी मुकम्मल खामोश इख्तियार की है। जंग से कबल भारत की इजराइल के साथ शराकत दारी, दौरान जंग मुकम्मल खामोशी और जंग के बाद ईरान से तेल की खातिर दोस्ती, मुनाफिकत
اور موقع پرستی کی بہترین علامت ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پینلسٹ ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز خان فاران صاحب نے، سلمان نقوی صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، جبار چودھری صاحب اور فیصل حکیم صاحب بھی پروگرام پہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ سلمان صاحب، سر اگر صوبوں کے وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر صوبوں کے وسائل سے کٹوتی کی جاتی ہے تو صوبائی سطح پر تعلیم، صحت اور جو پسماندہ علاقوں کی ترقی کے منصوبے آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے مکمل ہوں گے؟ کیا وفاقی حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے صوبائی خود مختاری میں اسے تبدیل کرے گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، ایسا ہمارے ملک میں ہو نہیں رہا ہے، ہونا یہی چاہیے تھا جیسے آپ نے کہا۔ 58% صوبوں کا حصہ کر دیا گیا ہے اور 42% وفاق کا، جس میں وفاق کو ڈیفنس ایکسپینڈیچر، پینشن اور قرضوں کی ادائیگی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ساری کی ساری جتنی بھی ذمہ داری ہیں وہ وفاق پر ڈال دی گئی ہیں۔ ہماری آمدنی کا کم از کم 50% حصہ جو ہے صرف اور صرف سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، جو کمپلسری ہے۔ اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں وفاق کو ساری چیزیں مینٹین کرنا ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب وفاق کے لیے مسئلہ ہو گیا اور وفاق اس میں کافی کمزور ہو گیا ہے۔ جبکہ صوبوں کی ذمہ داریاں NFC ایوارڈ کے بعد تھیں کہ ایگریکلچر ٹیکس بھی پراپر طریقے سے لگانا تھا، لوکل گورنمنٹ کو امپاورڈ کرنا تھا، ان کی فنڈنگ کرنا تھی۔ آج دیکھیں کیا حال ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو، تمام شہروں کے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے NFC ایوارڈ سے، جو میں سمجھتا ہوں صوبوں نے اپنے وہ فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے، نہ ہی ٹیکس کی کلیکشن میں، نہ ہی کوئی نیا ٹیکس لگا سکے ہیں اور نہ ہی لوکل گورنمنٹ کو امپاورڈ کر چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو وفاق پہ جو ایک فائنینشیل برڈن آتا ہے جس کی وجہ سے وفاق کو قرضے لینا پڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں اس کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ ورلڈ بینک نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ صورتحال ہے جو زیادہ عرصے چل نہیں سکتی۔ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے صوبوں کو کچھ ڈسٹریبیوشن میں فرق کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جبار صاحب، سر جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، قیمتیں ریکارڈ حد تک کم ہو رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں، اور پھر وزیر اعظم کی جانب سے جو موسمیاتی ریفارمز کے تحت گرین ٹرانزیشن کی ہدایت کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، ہدایات موجود ہیں کہ اس کڑے وقت میں ماحولیاتی ٹیکسی یعنی کلائمیٹ لیویز کی مد میں عوام پر بوجھ ڈالنا، سر یہ آپ سمجھتے ہیں منصفانہ عمل ہے؟ کلائمیٹ چینج کے جو افیکٹس ہیں ان کے لمٹ کے لیے پاکستان پیسے کی ضرورت ہے۔ میں یاد ہے کہ جب گزشتہ اس سے پہلے بہت سارے جو پروجیکٹ تھے ان کے نچلی حکومت جبار صاحب آڈیو کا مسئلہ ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ فیصل حکیم صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں، عوام کو یہی امید تھی حکومت سے کہ یہی کہا گیا تھا وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی جانب سے جب وہ قومی اسمبلی میں بجٹ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے اور سارے معاملات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اور جنگ کی صورتحال ہے، اس وجہ سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں، عالمی منڈی میں جا رہی ہیں، اس لیے پاکستان میں بھی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے سر، لیکن جب جنگ کے بادل چھٹیں گے تو صورتحال اپنے آپ صحیح ہو جائے گی مشرق وسطیٰ کی، جو ایران امریکہ کی۔ سر جب اب کچھ روز قبل کی بات کر رہی ہوں، جب پاکستان میں تیل کی قیمت کم ہوئی، پیٹرول کی قیمت 74 روپے سر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کم کی گئی، تب عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت کا اگر میں ریٹ کہوں تو $77 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا تھا، اور اب $70 سے $71 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، یا سر اس سے کم یا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو پھر عوام کو وہ ریلیف کیوں نہیں دیا گیا جس کے عوام مستحق ہیں؟ فیصل حکیم صاحب دیکھیں، جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو یقینی طور پر عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 74 روپے جو فی لیٹر جو ہے وہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ کم کیا گیا، گزشتہ ہفتے برقرار رکھی گئی، کل دوبارہ جو ہے وہ قیمتوں کا فیصلہ ہونا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں کمی آئے گی۔ سر امید تو پچھلے ہفتے بھی تھی نا فیصل حکیم صاحب عوام کو؟ بالکل پچھلے ہفتے بھی امید تھی، لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں، جو پرائسز آپ بتا رہی ہیں وہ خام تیل کی ہیں۔ خام تیل کے یہاں تک آنے میں اس کے فریٹ چارجز بھی شامل ہوتے ہیں، اس کی ریفائننگ بھی شامل ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو حکومت کی طرف سے آتی ہوئی پیٹرولیم لیوی ہے اس کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔
اس میں اگر اس کو ایڈجسٹ کیا جائے کسی طریقے سے کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے تو ممکن ہے. جو وفاقی وزیر کی طرف سے بھی ٹیبل شیئر کیا گیا تھا اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی جو پرائسز دی گئی تھیں وہ $100 سے اوپر تھیں. لیکن خام تیل کی جو وہ آپ کی بات تھی کہ جو خام تیل ہے اس کی 70, 71 اور $73 کے درمیان میں جو قیمتیں ہیں وہ فی بیرل ویری کر رہی ہیں. اس میں جب دیگر چیزوں کو آپ اس میں پریمیم شامل کرتے ہیں, اس میں جو آپ کا فریٹ ہے وہ شامل کرتے ہیں, ریفائننگ کی وہ ساری, تو اس کے ساتھ پیٹرولیم لیوی بنا کے آپ یہ دیکھیں کہ خطے کے دیگر ممالک میں جو قیمتیں ہیں اور آپ کی جو ملک میں اس وقت قیمتیں ہیں وہ ان میں کتنا فرق موجود ہے. آپ بھارت کی مثال لے لیں یا دوسرے ممالک کی مثال لیں تو یقینی طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ پاکستان میں نسبتاً کم قیمتیں نظر آئیں گی. اور اس کی ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے بحران کے دوران پاکستان اس خطے میں شاید واحد ملک تھا اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جس میں جو پیٹرولیم مصنوعات تھی ان کا بحران نہیں پیدا ہوا, اور وہ حکمت عملی یقینی طور پر کامیاب حکمت عملی تھی حکومت کی. اور اس میں ایک تو سپلائی چین جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا, ٹھیک ہے قیمتیں بڑھیں, لیکن حکومت کی طرف سے بڑا واضح ایک اعلان کیا گیا اور حکمت عملی بھی یہی ہے کہ اس کا بتدریج جو ریلیف ہے وہ بھی اسی طرح فراہم کیا جائے گا. 74 پہ کم ہو چکا, کل توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی کمی جو ہے وہ مزید دیکھنے میں آئے گی. بڑی کمی دیکھنے میں آئے گی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز صاحب, جو فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ جو 74 روپے اس ہفتے نہیں پچھلے ہفتے جو حکومت کی جانب سے کمی کی گئی تھی, اور پچھلے ہفتے بھی عوام کی نظریں جو ہیں وہ مرکوز تھی حکومت پر کہ کیا فیصلہ آتا ہے, کیونکہ آئل کمپنیز کے مالکان کی جانب سے حکومت کو خط لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر عوام کی کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی اور اگر عوام کو ریلیف دیا جائے گا تو ان کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. تو پھر یہی سوالات اٹھ گئے تھے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو فائدہ پہنچاتی ہے, عوام کو ریلیف دیتی ہے, یا پھر آئل کمپنیز کے مالکان کی جانب سے جو شکوے شکایت کیے گئے تھے ان کو. تو سر پھر فیصلہ تو سامنے آ گیا کہ قیمتیں کم نہیں کی گئی, تو کس کو فائدہ دیا گیا ہے امتیاز صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج بھی پاکستان میں فیول مافیا ٹاپ پر ہے, لینڈ مافیا ٹاپ پر ہے, شوگر مافیا ٹاپ پر ہے, فلور مافیا ٹاپ پر ہے, اور پاکستان کی حکومت اس وقت بیوروکریٹ چلا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھیں تو صوبے خاص طور پہ سندھ کے اندر بھی بیوروکریسی چلا رہی ہے حکومت, اور وہاں پر ریٹائرڈ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر کے اراؤنڈ میں, اور دوسری جگہ پر وہ وہی فیصلے کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کہ جیسے کسی کے گھر پہ ٹاور لگانے کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ اگر وہ منع کرے گا تو 5 کروڑ روپے فائن ہوگا. یعنی پاس بھی کر دیا گیا, وہ تو سینٹ میں جا کے ٹیکنوکریٹس نے اس کو پکڑ لیا کہ جناب یہ کیا کرنے جا رہے ہو آپ, تب جا کے صورتحال بند ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ چل رہی تھی اور بڑے ٹاپ پہ تھے, پھر ایک دم قیمتیں گری تھی عالمی منڈی میں, جی بالکل, تو محترم ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے فرمایا تھا یہ ہم فائدہ عوام تک نہیں پہنچائیں گے, اس کے لیے کراچی سے کوئٹہ تک جو شاہراہ کو بنانا ہے یہ پیسہ ادھر شفٹ کیا جائے گا. ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہے شفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے. تمام اس وقت اگر پورے پاکستان کی اشرافیہ کو دیکھیں گے تو وہ مشکل سے 1 سے 1.5-2 کروڑ ہیں, ان کو 22 کروڑ عوام میں اور آپ فیول خرید کے, میں اور آپ بجلی خرید کے اور ساری کی ساری کر کے یہ ساری کی ساری حکومت چلا رہے ہیں. اس میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتے ہیں. دیکھیں اب زیادہ عرصے نہیں چلے گی یہ بات کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور پھر یہ جو الحمدللہ جو ایران اور امریکہ والا جو معاملہ آیا, اللہ نے ہمیں اس میں سرخرو کیا. اب عوام کا جو سوچ ہے, جو خوشی ہے, اب وہ غصے میں آہستہ آہستہ بدل رہی ہے, کیونکہ جب یہ ہمیں دوپہر کو یا جب یہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے تو ہم بھی ریلیونٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں. کیونکہ عام آدمی, اگر آپ خود بھی ابھی باہر نکل جائیں اور سڑکوں پر چلے جائیں تو عوام کی اگر رائے لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی کہا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی وجہ سے. چلیں فیول سمیرا ہم رکھ لیتے, فیول میں چلے جی بہت ساری باتیں ہم کیلکولیشن کر لیں گے. اتنی قیمت گر گئی, کیا روٹی کی قیمت کم کرا سکی ہے حکومت, چاہے وفاقی ہو صوبائی ہو؟ کیا دالوں کی قیمت کم کرا چکی ہے؟ کیا آٹے کی قیمت کم کرا دی انہوں نے؟ کیا چینی کی قیمت کم کرا لی انہوں نے؟ کیا آئل جو کھانے کا ہمارا آئل ہے, گھی ہے, اس کی قیمت کم کرا لی انہوں نے؟ جو چیزیں بڑی تھی کرایوں میں, اچھا سب چھوڑ دیں, ریلوے نے کیا کرایہ کم کر لیے اپنے؟
یا جو سرکاری جو معاملات تھے وہ کم ہو گئے. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ عرصے اگر یہ صورتحال کنٹینیو رہی تو نہیں چلے گی. ہمیں نکلنا پڑے گا جو اریب اراؤنڈ کا جو ہے نا. آپ دیکھیں میں مریم نواز صاحبہ کی مثال دوں گا آپ کو. ان کے اراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے نا پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے, سینیٹر پرویز رشید صاحب. آپ مریم اورنگزیب کے حوالے سے کوئی بھی بات کریں, پولیٹیکل فیگر بیٹھی ہے. عظما بخاری, یہ خواجہ سلمان رفیق, ہمارے جو وزیر تعلیم وغیرہ ہیں, یہ سارے کے سارے ایک پولیٹیکل کا ایک وہاں پر بھی ہے بیوروکریٹ, لیکن ان کا اپر ہینڈ نہیں ہے. وہ کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں کہ جب پنجاب کے اندر سیلاب آیا تو انہوں نے کہا جی ہم خود ہی کر لیں گے, اب چھوڑ دیں, ہم خود کریں گے, ہمیں نہ وفاق سے پیسے چاہیے نہ انٹرنیشنل ہمیں پیسے چاہیے. وہاں پہ ایک پولیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ تھے نا. آپ وفاق میں دیکھ لیں اس وقت سارے زیادہ تر فیصلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, اور اگر ضرورت پڑے گی تو نام بھی لے لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ لوگ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں, ریٹائرڈ ہے یا سرونگ ہے. یہ بالکل ماضی کی جو حکومت تھی, اس سے پہلے کی جو حکومت کی, پی ٹی آئی کی حکومت کا نام دے دیں, اس میں بھی یہی گڑبڑ آئی تھی, اس میں بھی یہی معاملات آئی تھی کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ بیوروکریٹ بیٹھ کے کر رہا تھا. عوام کا وہ سب نے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے, کوئی بولنا نہیں چاہ رہا تھا یا بول نہیں پا رہے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب پی ٹی آئی کو کووڈ دیا تھا نا, تو ہمیں الحمدللہ جشن مارکا دے دیا اس حکومت کو, مارکا حق دے دیا ہے. یہ ایران امریکہ کے اندر ڈائیلاگ کرانے کا ایک اللہ نے بہت بڑا ایڈوانٹیج دے دیا ہے. لیکن اس کے بعد عوام پوچھیں گے. اب ہم سندھ کی بھی یہی بات کریں, سندھ میں بھی آپ دیکھیں سارا کا سارا اپر ہینڈ جو ہے بیوروکریٹس کا ہے. منسٹر صاحبان نہیں ان کے سامنے بول سکتے. تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے, یہاں پر بھی بی آر ٹی چل رہا ہے, اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں واپس آنا پڑے گا, پولیٹیکل لوگوں کے اندر واپس آنا پڑے گا. پولیٹیکل لوگ یہ دیکھیں, میں اس کو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آپ نے پڑھی ہے, میں ٹوٹل اس کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت سمجھتا ہوں. اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے, بھلے ہم نے قرض لیا ہے, قرض واپس لے گا, وہ ہمیں معاف نہیں کر رہا, اللہ کے واسطے نہیں دیا ہے, ہم سے سود لیتا ہے, ہم سے قرض سے زیادہ سود لیتا ہے. آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے, ہمیں ہمارا ایک وزیر بھیج دیا. اسٹیٹ بینک ہماری پیچھے والی گورنمنٹ نے باقاعدہ لیجسلیشن کر کے آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہوا ہے. ہماری کون سی رپورٹ ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے؟ اب ہمیں تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے. ہمیں ڈاکٹر محبوب الحق کی طرح 5 سالہ, کم از کم 5 سالہ منصوبے کی, محمد خان جو ڈاکٹر محبوب الحق کی طرح ہمیں 5 سالہ منصوبے کی ضرورت ہے. یہ زیادہ جو ہے نا یہ معاملات میں لوگ بولنا شروع کر دیں گے اور باہر آئیں گے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. سلمان نقوی صاحب, سر جو امتیاز صاحب نے بات کی ہے ابھی, یہی عوام کے ثالثی کا کردار ادا کیا, کوئی شک نہیں ہے پوری دنیا پاکستان کی جو ہے وہ کارکردگی کی معترف ہے, جس طریقے سے پاکستان نے یہ کردار ادا کیا ہے, فریقین کو آپس میں صلح صفائی کروائی اور 47 برس بعد ساتھ میں دونوں کو بٹھایا, امریکہ اور ایران کو. لیکن سر عوام یہ سوال کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے معاملات ہو گئے, عوام کا ریلیف کہاں ہے, عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل پا رہا؟ اب جو یہ لیوی کی مد میں اضافہ بڑھایا جائے گا, کیا یہ عوام کے ساتھ انصاف ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں سر یہ انصاف ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ لیوی کم کر کے کاربن ٹیکس بڑھایا جائے گا, عوام پہ بوجھ نہیں آئے گا, بلکہ جو لیوی ہے اس کو جو حکومت وصول کرتی ہے اس کو تھوڑا کم کر کے اور اس کو اس کی جگہ کاربن ٹیکس کو لگا دیا جائے گا. سرکار یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے نہیں, عوام قیمت نہیں بڑھے گی. دیکھیں عوام کا تعلق ہے قیمت سے, تو پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی. ایک بات, لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 5 روپے کا ٹیکس ہو گیا کاربن ٹیکس, تو شاید قیمت بھی 5 روپے بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہے, اور وہ مجبوری ہے کیونکہ جو ڈونرز ہیں, ورلڈ بینک ہے اور بہت سارے دوسرے ڈونرز ہیں, پاکستان نے ان سے ماحولیاتی بحالی کے لیے بہت بڑے بڑے قرضے لیے ہیں, اور انہی شرائط پر لیے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو ٹیکسیشن کرنا ہوگی. حکومت اس کو مینیج کر رہی ہے. ہاؤ پیٹرول کے گھٹنے کی گنجائش ہے. آپ نے درست فرمایا کہ پچھلی دفعہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پریشر میں یا کسی بھی طرح سے حکومت نے ریلیف نہیں دیا. وہ ایک بہت بڑا ریلیف پہلے دے چکے تھے, لیکن اب چونکہ ریلیف نظر آ رہا ہے تو وہ عوام کا حق ہے. اور جیسے کہ امتیاز صاحب نے فرمایا کہ سلمان نقوی صاحب آپ کے لیے بہت زیادہ ریلیف دے چکے تھے سر, تو اسی تعداد میں قیمتیں بھی تو بڑھائی گئی تھی نا. سلمان صاحب میں آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ یہ بھی پلیز ایڈ کر لیجئے گا کہ ہم نے 2 بڑے بڑے سیمینار کیے یہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے. انٹرنیشنل ڈونرز نے ہمیں اربوں ڈالر کی اناؤنس کیا, تو ہم جب پاکستان کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا تو ہمیں انہیں یاد دہانی کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے 10 یا 12 ارب ڈالر تک تو پہنچ گئے تھے ڈونیشن. جناب انہوں نے منصوبے مانگے تھے اور
کہ آپ منصوبے دیں. ہم دیکھیں اب پیسے ہمیں ایسے نہیں ملتے, ایک وقت تھا ملتے تھے, بھروسہ تھا. اب منصوبے دیے جاتے ہیں, اس کی وہ باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے, اس کا سروے کرا جاتا ہے, پھر اپروول ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے کوئی منصوبہ نہیں دیا جا سکا اس پیمانے پر جس طرح سے وہ یقیناً آتے, لیکن وہ اس طرح سے رہ گیا اور وہ بات دب گئی اور ہم آگے چلے گئے. اس طرح کے تو بہت سارے, یعنی ہم نے قرضے لے لیے, جو ہمیں فنڈ مل رہا تھا وہ ہم نہیں لے سکے. نہیں دیکھیں اس طرح تھا کہ بہت سارے لوگوں نے وعدے کیے ہم آپ کو دے سکتے ہیں, پاکستان نے اس وقت ڈیمانڈ کری تھی, مگر آپ ہمیں منصوبہ دیں کہ عوام کی بہتری کے لیے آپ کیا کریں گے, اور پریکٹیکل منصوبہ. تو وہ منصوبہ دینے میں ناکام رہتا ہے, وہاں بیوروکریسی کا فالٹ آتا ہے. جو ہماری بیوروکریسی, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کرا ہے. میں سمجھتا ہوں SIFC کو بھی بڑی پرابلم آ رہی ہیں, جو ہم نے سنا ہے میڈیا پہ کہ وہ بیوروکریسی کے جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں یا ان کی نااہلیت ہوتی ہے, بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اس کے لیے وہ بہت ساری جگہوں پر پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور بدنام جو ہے وہ سیاستدان ہو جاتے ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. سلمان نقوی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. فیصل حکیم صاحب, آپ نے سلمان نقوی صاحب کی بھی گفتگو سنی, امتیاز صاحب نے بھی جو بات کی ہے سر پیٹرول کے حوالے سے, تو کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ دیکھیں امتیاز صاحب نے جو بات کی 5 سالہ منصوبے کی, تو 5 سالہ منصوبہ تو اس وقت بھی ہے, اور اڑان پاکستان کے نام سے جو ہے وہ 2030 تک کا بنایا گیا, اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. شاید امتیاز صاحب جو ہے وہ بھول گئے تھے, میں بتا دوں کہ 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ بالکل پلاننگ کمیشن نے بنایا تھا, اس کی باقاعدہ لانچنگ ہوئی, اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ بیوروکریٹ کر رہے ہیں, اس کا جو الٹیمیٹ نقصان ہے یا ملبہ ہے وہ سارے کا سارا جا کر ان سیاستدانوں پر گرتا ہے جو صرف اس پر دستخط کر دیتے ہیں. اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ تبدیل ہونی چاہیے, اور باقی تو انہوں نے بتا دیا کہ جو کاربن لیوی ہے یا کاربن ٹیکس ہے وہ کس طرح لگنے جا رہا ہے, وہ ضروری بھی ہے. جہاں تک بات ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ کی کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں ہے, اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہیں, اگر آپ عالمی اداروں سے بار بار رجوع نہیں کر رہے, تو وہ پھر آپ کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گے. اگر آپ IMF کے پروگرام میں بار بار جاتے ہیں, اگر آپ ورلڈ بینک سے بار بار رجوع کرتے ہیں اپنی معاشی صورتحال کو ایک طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو سہارا دینے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کی وقتاً فوقتاً مانیٹرنگ بھی کریں گے, آپ کو تجاویز بھی دیں گے, اور ان شرائط پر جس پر آپ نے ان سے قرضہ لیا ہے ان پر عمل درآمد بھی یقینی بنوائیں گے. تو پاکستان کی جو صورتحال تھی بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے, لیکن اس ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے جس طرح سے ہم نے جن شرائط پہ قرضے لیے ہیں, ہمیں یہ کچھ عرصہ برداشت کرنا پڑے گا, یہ فیصلے برداشت کرنا پڑیں گے تاکہ معاشی استحکام آ سکے, تاکہ اقتصادی ترقی جو ہے وہ بہتر ممکن ہو سکے. اب جو صورتحال ہے خطے کی, اس میں مشکلات مزید بڑی, اس میں پیٹرولیم پرائسز یا مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ پورے خطے میں آیا تھا, اور اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا. ٹھیک سر. اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بتدریج جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنے دن ہو گئے ہیں جو آبنائے ہرمز ہے وہ پوری طرح سے آپریشنل نہیں ہو سکی, 50 سے 60 دن چاہیے وہاں پہ جو مائنز ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے. ابھی معاملات جو ہیں وہ اکا دکا چل رہے ہیں, بیچ میں کہیں فائر ہو جاتا ہے, کہیں پہ میزائل حملہ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو کچھ عرصے کی یہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے, یہ بادل جو ہیں جب مزید چھٹیں گے تو صورتحال بہتری آئے گی. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی جہاں تک بات ہے, پہلے بھی ان میں کمی ہوئی, مزید کمی گزشتہ ہفتے ہونی چاہیے تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نہیں دی گئی. تو اس ہفتے یقینی طور پر کمی دیکھنے میں آئے گی. اس ہفتے یقینی طور پر کمی دیکھنے میں آئے گی. فیصل حکیم صاحب سر اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور ساتھی چیئرمین NDMA کو جو فوری طور پر صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے جو ہنگامی دوروں پر بھیجا گیا ہے وزیر اعظم یوم شہباز شریف کی جانب سے, سر بالکل حکومتی فیصلہ دانش مندانہ ہے, مگر جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, دوسری طرف جو شمالی علاقوں میں 14 اموات ہوئی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کیا ہماری جو حالیہ پیش کی تیاریاں ہیں ان اچانک آنے والی آفتوں کو روکنے کے لیے کافی ہیں سر؟ دیکھیں سویرا, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر سیلاب کے بعد, ہر ایک آفت کے بعد ایک رپورٹ بناتے ہیں اور اسے بڑی سجا کے نا ایک شیڈ میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ فلاں سال کی بنی ہوئی ہے. 2010 میں سیلاب آیا تھا, بڑی تباہی ہوئی تھی, اس حوالے سے رپورٹ پر کتنا عمل درآمد ہوا یہ میرے بعد
آپ امتیاز فاران صاحب کے پاس جائیے گا، کیونکہ سندھ میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور سندھ نے اس پہ کتنا عمل درآمد کیا یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد سیلاب ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب یہ سیلاب کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ آپ نے جو دریا تھے، جو آبی گزرگاہیں تھیں، ان کے بیڈز میں جا کر کالونیاں بنا لی ہیں، آپ نے ان کے بیڈز میں جا کر جو ہے وہ گھر تعمیر کر لیے۔ وہ آبی گزرگاہیں تنگ ہو چکی ہیں، جب اپنے پورے وہ پاور کے ساتھ پانی آتا ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ آپ نے درختوں کی کٹائی بے دریغ کی ہوئی ہے، ان آبی گزرگاہوں کے آس پاس جو درخت تھے جو اس پانی کو، اس کی رفتار کو کم کرتے تھے، تباہی پھیلانے سے روکتے تھے، وہ درخت آج وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اس کی جگہ وہ بلڈنگیں نظر آتی ہیں جو کبھی کسی سیلابی ریلے کا جو ہے وہ نشانہ بنتی ہیں اور کبھی کسی جو ریلا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ کے پی ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا کہ یہ جو دریاؤں کے ساتھ زمینیں ہیں جہاں پر غیر قانونی آبادیاں بن چکی ہیں یا جو ایک مقررہ حد تھی اس کے اندر آبادیاں بن چکی ہیں، ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنا ہوگا اور اس نقصان سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ کو جو ایک شجرکاری کے حوالے سے آپ مہم شروع کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک بڑی ڈرائیو شروع کرنی پڑے گی ان آبی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ زمین کا کٹاؤ بھی روکنے کے لیے، موسمیاتی تبدیلیاں بھی کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بہاؤ اگر سیلاب کی صورت میں صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے، رفتار کو کم کرنے کے لیے۔ تیسری جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج درپیش ہے اور وہ ہے پانی کا۔ پانی آپ کے پاس آتا ہے 133 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ اوسطاً آتا ہے، لیکن آپ کے پاس 2 بڑے ریزروائر ہیں، اس کے علاوہ آپ ریزروائر نہیں بنا سکے۔ ابھی بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریزروائر جو ہیں وہ مزید بنائے جا سکیں۔ اس پر ہمیں فوری طور پر حکمت عملی بنانا پڑے گی۔ اس حوالے سے بہت ساری اسٹڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ کالا باغ پہ اگر اتفاق نہیں ہو رہا تو کالا باغ کے علاوہ بہت ساری آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک جو کالا باغ کے مقام پر بیراج بنانے کی مجھے جو یاد پڑتا ہے، چیئرمین ارسا تھے فتح اللہ گنڈا پور، انہوں نے ایک پوری اسٹڈی کر کے وہ رپورٹ وفاقی حکومت کو بھجوائی تھی۔ وہ رپورٹ نکالیں، آپ اس کے مطابق بجلی بھی پیدا کر سکیں گے، ڈیم والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور پانی کا بہاؤ بھی کم کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ وابڈا کو بھی پتہ ہے، بہت ساری رپورٹس ایسی ہیں، ارسا کے بھی ہے آپ کے پاس وفاقی حکومت میں جو آبی وسائل کی وزارت ہے وہاں پر بھی، کہ دریائے سندھ جو ہے اس پر کس طرح کہاں کس مقام پر کیسے ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ صوبوں میں اتفاق رائے پیدا کریں، وہ ڈیمز بنائیں، سیلاب سے بھی بچیں گے، آپ کو آبپاشی کے لیے بھی، آپ کو پانی کے لیے بھی، پینے کے پانی کے لیے بھی جو پانی ہے وہ دستیاب ہو سکے گا۔ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں یا اس طرح کی صورتحال، یہ ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ یہ کہہ دیں اقدامات فیصل صاحب کی یہ فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے اور کرنے چاہیے۔ بالکل سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے۔ پروگرام میں وقت ایک بریک کا، ایران امریکہ حوالے سے بھی بات کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے، ایران امریکہ کا معاملہ اچھی صورتحال میں بھی جاتا ہے، پھر معاملات تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ اب جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو روکے ورنہ ایران سبق سکھانا بخوبی جانتا ہے، کیونکہ یہی بات شروع سے کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جائے امریکہ کی جانب سے، لیکن اس طریقے سے امریکہ اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام ہے یا پھر جو پشت پناہی کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے وہ بھی ہمارے سامنے۔ سر، اسرائیل کو امریکہ لگام ڈالنے میں کیا سمجھتے ہیں، ناکام ہے یا پھر اسرائیل کی پشت پناہی کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو بیانات امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئے، جو امریکی نائب صدر ہے جے ڈی وینس کی جانب سے جو باتیں سامنے آئی اسرائیل کے لیے، تو کیا سر وہ مشرق وسطی کے ممالک کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا، یا پھر جو ہے وہ جو ساری صورتحال ہے وہ دیکھی جائے تو یا پھر وہ اپنی عوام کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے تھا؟ فیصل حکیم صاحب، سر اس پر آپ کامنٹ کر دیجیے گا۔ دو چیزیں ہیں، عباس اراغچی صاحب کا بیان جو ہے وہ حقائق کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ عباس اراغچی صاحب بڑے واضح طور پہ اسی بیان میں کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو روکنے کی بالکل ذمہ داری اٹھائی تھی اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ پراکسی ہے ایران کی، تو اسرائیل بھی جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی رہا ہے اور امریکہ کی پراکسی کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ یہ مشرق وسطی کے ممالک کے اندر جو امریکہ کی موجودگی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔
کہ اس نے ایک ایسا ٹیرر اپنایا, اس طرح خوف اور تشدد کی ایک پالیسی, جارحانہ پالیسی بنائی کہ آہستہ آہستہ امریکہ نے جو اپنے پنجے تھے وہ گاڑ لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں. تو بالکل یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے, امریکہ کی پراکسی کے طور پر کام کر رہا تھا. تو اگر مشرق وسطیٰ میں امن ہونا ہے تو اس کے لیے اسرائیل کو لگام ڈالنا ضروری ہے. اس وقت جو امریکہ کے اندر کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ بھی دباؤ میں ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکی نائب صدر کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ بڑا واضح ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ آپ کو نظر آتا ہے, اور امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسی دلدل میں پھنسا رہے جہاں پر وہ آہستہ آہستہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے, جہاں پر اس کی جو سپر پاور کے حوالے سے ایک اہمیت تھی اس آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی بجائے دوسرے ممالک کو جو ہے وہ اہمیت ملنا شروع ہو چکی ہے. امریکہ اس صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی کے لیے وہ اسرائیل پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے. اس حوالے سے سٹوریز بھی بالکل سامنے آ چکی ہیں, یہاں تک کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کے گھر تک کی بات کی جا چکی کہ ان کی اہلیہ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ فون کرنے پر مجبور ہوئے کہ آپ ان کو روکیں اور جو امریکہ کا موقف ہے اس کی حمایت کریں, ورنہ جو ان کے اثاثے ہیں امریکہ میں وہ بھی منجمد کر دیے جائیں گے, ان کے بیٹے کو بھی جو ہے وہ بے دخل کر دیا جائے گا. یہ باتیں جو ہیں یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یقینی طور پر امریکہ جو ہے وہ اس وقت کوشش کرے گا کہ وہ اس دلدل سے نکلے جس میں وہ پھنس چکا ہے گزشتہ 3-4 ماہ سے. اس کے لیے امریکہ اسرائیل کو نکیل ڈالے گا اور اسی طرف یہ چیزیں آگے بڑھتی نظر آتی ہیں. اب یہ نظر نہیں آتا کہ جس طرح ماضی میں پشت پناہی کی جاتی رہی اسرائیل کی امریکہ کی جانب سے, مستقبل میں بھی ایسا ہی جو ہوگا. مستقبل کی صورتحال آپ کو یکسر تبدیل نظر آئے گی, کیونکہ جو دونوں ایوان ہیں وہاں پر بھی اور امریکی عوام بھی بڑے واضح طور پر اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کر رہی ہیں. معذرت سر, اس پر بھی پھر جواب دیجیے گا. پشت پناہی کے حوالے سے یہ صورتحال بھی تو سامنے آئی ہے نا کہ امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس میں مستقل سفارت خانے قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیا ہے, تو یہ تو پھر اسرائیل کی یہ بھی تو کھل کر پشت پناہی نہیں ہوئی سر؟ دیکھیں ابھی صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئی. جب یہ مذاکرات جو ہے نا اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوں گے تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی بھی آپ کو نظر آئے گی. ہم آج سے کچھ دن قبل یہ بحث بھی کر رہے تھے کہ شاید اسرائیلی فوج لبنان سے واپس نہیں جائے گی. آپ دیکھیں جو معاہدہ ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ 2 حصے جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ 60 دنوں میں اگر پیش رفت ہوتی ہے تو آپ کو مزید بھی چیزیں نظر آئیں گی. پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے بڑا واضح ہے, اور ایران کا بھی یہی ہے کہ جو 1967 سے پہلے کی صورتحال تھی اس پہ واپس جایا جائے. تو امریکہ کو یقینی طور پر اس حوالے سے جو مطالبات ہیں پاکستان اور ایران کے ان پر بھی توجہ دینی ہوگی, کچھ پالیسیز تبدیل کرنی ہوں گی. تبدیلی آ رہی ہے, لیکن اب اگر آپ یہ کہیں کہ 50 سال 60 سال کی پالیسیاں جو وہ یکسر تبدیل ہو جائیں گی تو ایسا نہیں ہے. جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ 1 یا 2 دور میں ساری چیزیں حل نہیں ہوں گی, اس کے لیے بھی وقت چاہیے ہوگا. 2 سے 2.5 مہینے لگے, آپ نے دیکھا 7 اپریل کو شروع ہوئے اور اس کے بعد جا کے جون کے مڈ میں وہاں پہ جو ہے وہ دستخط ہو رہے ہیں. 2-2.5 مہینے لگے ان کو بھی ایک ابتدائی مرحلے تک پہنچنے کے لیے, اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے. ابھی جو ان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اتفاق رائے آ گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ان کی تدفین کے بعد مذاکرات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا, اور اس حوالے سے دونوں نے سنجیدگی ظاہر کر دی ہے. تو یہ سنجیدہ مذاکرات جو ہیں یہ بہت ساری تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوں گے. حتمی معاہدہ ہوگا, اس حتمی معاہدے کے بعد بھی صورتحال آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئے گی. تھوڑا وقت لگے گا اور وہ وقت ہمیں دینا چاہیے ان مسائل کے حل کے لیے. بالکل سر, وقت دینا چاہیے, اور اگر دونوں طرف سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے تو یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے. امتیاز صاحب سر اس پر کامنٹ کر دیجیے گا, جو کہ ابھی فیصل حکیم صاحب نے بھی بات کی ہے, جو خوش آئند چیزیں نظر آ رہی ہے سنجیدگی کی طرف سے, اور یہ تدفین کے بعد جو معاملات آگے بڑھیں گے, سر کیسے آگے بڑھتے ہوئے اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی فیصل صاحب جو بات کر رہے تھے نا, عباس عراقچی صاحب تو امریکہ کو راستہ دے رہے ہیں, سپورٹیو ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ خود اسرائیل سے نکلنا چاہ رہا ہے. جو صورتحال ہے صرف یہ کہ امریکہ نہیں ہے, امریکہ کی جو پبلک ہے اور جو وہ بھی نکلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بار بار اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی نشانہ بھی بنتے ہیں, اور بہت سارے اخراجات بھی, یعنی بہت بڑا فائنانس کرتا ہے امریکہ اور امریکن ادارے اسرائیل کو. یہ تو ایران ایک طریقے کے ساتھ اس کو تھوڑا ایگزٹ بھی دے رہا ہے کہ بھئی آپ آرام سے اس سے سائڈ بھی ہو سکتے ہو اور نکل بھی سکتے ہو. اور اس معاہدے کے اندر اسرائیل کا نہ ہونا
ہی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس کے اندر ہے نہیں. تو امریکہ کو ایک طرح سے پیسے اب جے ڈی وینس کے جتنے بھی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, اور خاص طور پر جب سوئٹزرلینڈ میں جو ٹیکنیکل مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو انہوں نے 100 نہیں 1000% اینٹی اسرائیل اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایران کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈ آتی ہے بعض اوقات ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ بھئی وہ تھوڑا ایکسس کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن در حقیقت وہ تو امریکہ کے لیے بھی ایک راستہ فراہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہو, کیونکہ جب ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہوگا اور وہ جواب دے گا اسرائیل کو ایران, تو اس کے اندر اس معاہدہ رکاوٹ نہیں آئے گا کہیں بھی, کیونکہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جناب اگر اسرائیل کوئی ایگریشن کرے گا ایران یا کسی کے خلاف تو اس کو جواب نہیں دیا, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. صرف ایک لبنان کا معاملہ ہے, اور جیسے فیصل صاحب بھی فرما رہے تھے, بات صحیح ہے کہ اگر وہ پراکسی ہے تو جب یہاں پہ رکے گا وہ آٹومیٹک معاملہ رکے گا, اگر نہیں رکا تو ایران کو پھر کہا جائے گا کہ جناب آپ یہ حزب اللہ کو ایکٹیویٹی سے روکیں ساری چیزیں, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے گزشتہ 1-2 ماہ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو حزب اللہ کی وہ ایکٹیویٹی اس طرح نظر نہیں آئے گی کہ جس طرح سے آپ اس پہ اعتراض کر سکے. یا اچھا کوئی کسی بھی تنظیم کا قیام دنیا بھر کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے, ہاں تنظیم کی جب سرگرمیاں ہوں جو اینٹی جا رہی ہو اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے, کسی کی تنظیم کے قیام پہ نہیں ہوتی. گزشتہ 1-2 ماہ بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت امریکہ کو ایک راستہ دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے جتنی جلدی جان چھڑا سکے وہ چھڑا لے, تاکہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن جس کی ہم بچپن سے بات سنتے آ رہے ہیں اس کا عملی آغاز ہو سکے. بالکل سر, 47 برس پرانا یہ معاملہ ہے, ٹائم تو لگے گا دونوں فریقین کو جو ہے اچھے طریقے سے سندھ میں اس معاملات کو ختم کرنے کے لیے. سلمان نقوی صاحب, سر خوشائند خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی بڑی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاملات چلے خوش اسلوبی سے چلے, اور صورتحال بھی یہی بتا رہی ہے جو دوحہ میں بھی مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور یہی صورتحال ہے سر کم ہو رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کتنے خوشائند بات ہے یہ دونوں فریقین کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی سر؟ یقیناً یہ اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے کہ تیسری عالمی جنگ جس میں کروڑوں معصوم لوگ شہید ہو سکتے تھے, جہاں بحق ہو سکتے تھے, اس کو رکوانے, اور اس کے بعد جو ہے ایک معاشی بحران جس کی طرف پوری دنیا آہستہ آہستہ جا رہی تھی, اور تقریباً بہت سارے ممالک میں جس طریقے سے مہنگائی ہوئی, پاکستان میں بھی ہوئی, انٹرسٹ ریٹ بڑھے, اس کو کنٹرول کرنے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے. اور اس وقت بھی مذاکرات کا تمام دار و مدار پاکستان ہے, اور جس طریقے سے بیلنس کر رہا ہے پاکستان میں ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی, کہ دونوں طرف یہ نہیں شعبہ ہو سکتا ہے کہ کس کو فیور کر رہے ہیں. یہ بہت ایک نازک کام تھا جس کو بڑے اچھے طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اور ہماری موجودہ حکومت نے ایک ٹیم ورک کے تحت شاندار طریقے سے انجام دیا اور انجام دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے, جبکہ بھارت جو پاکستان کو آئسولیشن میں ڈالنے کے لیے, تنہا کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے برسر پیکار ہے, وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا. آج اس کا کہیں نام نظر نہیں آتا, آج وہ کسی بڑی میٹنگ میں نظر نہیں آتے ہیں, الٹا وہ اسرائیل سے جا کر مل لیتے ہیں یا کبھی افغانستان سے جا کے میٹنگ کر لیتے ہیں, پھر گھوم پھر کے ایران کی طرف آتے ہیں. وہ کس منہ سے ایران کی طرف آتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت اور فیلڈ مارشل صاحب یہ قابل تحسین ہے ان کی کوششیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جیسے جیسے یہ بحران حل ہوتا جائے گا, اور ضرور حل ہوگا, دنیا کی معیشت بھی بہتر ہوگی اور ایک نئے دور کا آغاز ایران کے لیے بھی ہوگا. ترقی کے سفر پہ چلے گا ایران, اور پوری دنیا کو ایک سکون کا سانس ملے گا. پوری دنیا ایک سکون کا سانس لے گی. اور جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا, ایک تاریخی, بالکل جو آپ نے بات کی, ایک تاریخی کارنامہ ہے پاکستان کے لیے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جانب سے جو کاوشیں کی گئی ہیں, پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے. بھارت کا نام کہیں بھی نہیں ہے, جگہ سائی کروا چکا ہے بھارت, اور یہی حیثیت اب بھارت کی رہ چکی ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے معزز مہمان جو تھے ہمارے ساتھ موجود تھے, امتیاز صاحب, سلمان نقوی صاحب اور فیصل حکیم صاحب. آپ تمام کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.